माइदा आयत नंबर 44। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, बेशक हमने तौरात उतारी जिसमें हिदायत और रोशनी थी। यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून वल अहबारू बिमा इस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। उसके मुताबिक फ़ैसला करते थे अम्बिया जो फर्मा बरदार थे उन लोगों के लिए जो यहूदी बने और रब वाले और उलमा, इसलिए कि वो अल्लाह की किताब के मुहाफ़िज़ बनाए गए थे और वो इस पर गवाह थे। फ़ला तख़शवुन्नास वख़शौनी वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला, बस तुम लोगों से ना डरो, मुझसे डरो और मेरी आयात के बदले में थोड़ी कीमत ना ले लो। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, और इसके मुताबिक जो कोई फ़ैसला ना करे जो अल्लाह ने नाजिल किया है तो वही लोग काफिर हैं। इसमें आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों को तंबीह कर रहे हैं, क्योंकि तौरात किस पर नाजिल हुई थी? यहूदियों पे। तो अल्लाह ताला उनको तंबीह कर रहे हैं कि जब तुम्हारी तौरात में रजम का मामला, हम यही पढ़ रहे हैं ना, पीछे बार बार यही बात चल रही है कि रजम का मामला था, संसार करने का मामला तुम्हारी किताब में था, तो तुमने उस किताब को क्यों ना माना, उस हुक्म को क्यों ना माना जो हुक्म तुम्हारी किताब तौरात में मौजूद था, जो तुम्हारे इस्लाफ, अम्बिया, उलमा और उलमाए रब्बानी का मसलक भी था। तुमने उनको छोड़कर अपनी मर्ज़ी क्यों की? अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर मज़ीद तंबीह करते हुए फरमाया कि तुम्हें क्या करना चाहिए था। तुम्हें ये करना चाहिए था कि तुम अल्लाह की किताब के मुहाफ़िज़ बन जाते और लोगों से डरने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला से डरते और अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत में बेच ना देते। और जो कोई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता तो अल्लाह ताला कहते हैं वो मेरी नज़र में काफिर है। आयत के अंदर, कुरान के अहकामात के अंदर या तौरात के अंदर जितने भी अहकामात थे वो सब क्या थे? अल्लाह के अहकामात थे। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हें कोई ऐसा मामला पेश आ जाए जिसमें तुम्हें रहनुमाई के लिए कुरान और हदीस की ज़रूरत होती है तो तुम फ़ैसला करने में कुरान और हदीस से रहनुमाई लो और उसके मुताबिक फ़ैसला कर दो, तब तक तुम ठीक रहोगे। अगरचे तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना किया, फिर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? तुम लोगों के डरने की वजह से, लोगों के डर की वजह से आपस में मामले अपनी मर्ज़ी से तय करोगे तो अल्लाह कह रहा है फिर तुम मेरी नज़र में काफिर हो जाओगे। इस आयत के शान नज़ूल में आता है कि यहूदियों की दो जमातें थी, यानी दो जमातें थी जिनके बारे में ये आयतें नाजिल हुई। जैसे हमारे यहाँ हम मुसलमान हैं, कितने फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, कोई अहले हदीस कहता है, कोई अहले सुन्नत कहता है ना, फ़िरक़ों में बटे हुए। तो यहूदी की दो जमातों पे थे। दो जमातें कैसी थी उनके बारे में आता है कि इनमें से एक जमात ज़माने जहलियत में दूसरी जमात पर गालिब आ गई थी, यानी एक जमात ज़रा ऊपर लेवल की थी और दूसरी जमात नीचे लेवल की थी। जो ऊपर वाली थी वो अपनी मर्ज़ी और अपने हुक्म अपने मर्ज़ी के मुताबिक तय करवाती थी। तो गालिब होने की वजह से यही था कि नीचे वाले उनसे दब कर रहते थे, क्योंकि वो कमज़ोर लोग थे और वो क्या थे? पहले वाले पावरफुल लोग थे, वो अपनी बात मनवाया करते थे। तो यहाँ इन दो जमातों का जिक्र है कि इनका इस बात के ऊपर मुआहदा हो गया था कि अगर गालिब जमात ने मगलूब के किसी शख्स को कत्ल कर दिया, यानी अब आप देख लें कि दो नाम रखे गए हैं। एक जमात का नाम क्या रखा गया? गालिब, और दूसरी जमात का नाम क्या रखा गया? मगलूब। गालिब किसे कहते हैं? जो हमेशा फतह पा जाते हैं। काफिर और मुसलमानों की भी लड़ाई हुई है ना, भारत इंडिया की और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है ना, दोनों ने वार की हैं। गालिब कौन आया? पाकिस्तान आया। और मगलूब कौन हुआ? इंडिया, भारत मगलूब हो गया। अब हमने इनका नाम इंडिया और पाकिस्तान की बजाय क्या रख दिया? गालिब और मगलूब। तो आपको पता होना चाहिए अब गालिब कौन होता है? जो ऊपर के लेवल पर चला जाता है, जिसे फतह मिल जाती है, जो लोगों के ऊपर अपने अहकामात को, अपनी बातों को मनवाता है। तो गालिब होने का फ़ायदा ये होता है। तो यहाँ पे इन दोनों जमातों में हुआ क्या था कि गालिब जमात के लोगों में से मगलूब के किसी शख्स को कत्ल कर दिया तो उसका फ़िदिया 50 वस्क का रखा गया, कि यानी इसने इसको मारा है तो अब ये फ़िदिया क्या देगा? कताल के बदले कताल का हुक्म है, जबकि ये फ़िदिया लेते थे। फ़िदिया में क्या था? 50
وصف یہ دے گا، لیکن مغلوب جماعت کے کسی فرد سے اگر غالب جماعت کا کوئی فرد قتل ہو جاتا تھا تو اس کا فدیہ 100 وسق ہوتا تھا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ فاتحہ قوم کا کوئی فرد مرے گا مغلوب کے ہاتھوں میں تو پھر وہ کتنا دے گا؟ 100 وسق، حالانکہ وہ غریب ہے تو اسے کم لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے اوپر وہی بہت زیادہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہماری عدالتوں کچہریوں میں معاملات ایسے ہوتے ہیں، غریب کو چکی میں پیس دیا جاتا ہے اور امیروں کو تھوڑا سا لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی کس کا سکہ چلتا ہے؟ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، تو پاور والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اب پاور والے لوگوں کی وجہ سے وہ 50 وسق دیں گے، اور یعنی ایسے سمجھ لیں 50 روپیہ دیں گے اور وہ 100 روپیہ دیں گے، تو وہ زیادہ دیں گے۔ یہ دونوں اپنے معاہدے پر قائم تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد یہ دونوں جماعتیں ہی مغلوب اور ذلیل ہو گئیں۔ اب غالب کون ہو گیا؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب بن گئے، اور یہ دونوں جماعتیں کیا ہو گئیں؟ مغلوب اور ذلیل ہو گئی۔ حالانکہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب نہیں آئے تھے، یعنی کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، کوئی معاملہ نہیں کیا تھا، صرف یہی تھا کہ نبی کا ظہور ہوا تو آٹومیٹکلی وہ ان سے پاور میں بڑھ گئے۔ اسی اثنا میں ایک مغلوب جماعت نے غالب جماعت کے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس کے فدیے کے طور پر 100 وسق تم دے دو، کیونکہ معاہدہ یہی تھا کہ 100 وسق دیں گے، تو انہوں نے کہا 100 وسق دے دو۔ مغلوب جماعت نے کہا کہ بھلا ان دو قبیلوں میں کیا بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کا دین ایک ہو، نسب ایک ہو، شہر ایک ہو، ان میں دیت الگ الگ ہو؟ یعنی میں اور آپ ہیں تو ایک جیسے لوگ، اب دیت دونوں میں الگ الگ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا نبی مدینہ میں ظہور پذیر ہو چکے ہیں، انہیں پتا تھا کہ اگر ہم اب کسی کی مدد مانگیں گے تو ہمیں مدد مل سکتی ہے، تو اپنی بات کو سامنے رکھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دونوں جماعتیں ایک جیسی ہوں اور ایک 100 وسق دے اور ایک 50 وسق دے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے جو معاہدہ، انہوں نے کہا ہم نے تو یہی معاہدہ کیا تھا نا، انہوں نے کہا جو تم نے معاہدہ کیا تھا اس وقت ہم ڈر کر تم سے دب کر اس معاہدے کے اوپر اقرار کر لیا تھا، لیکن اب ہم نہ تم سے ڈرتے ہیں اور نہ تم سے دبتے ہیں، سو اب ہم تمہیں 100 وسق نہیں دیں گے۔ اب معاملہ کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم اپنا فیصلہ لے جائیں گے۔ جب ان دونوں میں یہ بات ہو گئی تو جو غالب تھے انہوں نے کہا کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ ہم ایک جیسے لوگ ہیں، فدیہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن واقعی ہم سے دب کر ہمیں اب تک دیتے رہے ہیں۔ اب اگر یہ نبی کے پاس یہ فیصلہ لے جاتے ہیں تو نبی نے اگر فیصلہ ان کے حق میں دے دیا یا کوئی اور فیصلہ کر دیا پھر کیسا ہوگا؟ آپ ایسے کرو کہ جو مدینے کے اندر منافق مسلمان ہیں نا ان تک یہ معاملہ پہنچاؤ، وہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور بتائیں کہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات وحی کر کے نازل کر دی کہ جو کوئی بھی حکم کرے گا تو کس کے مطابق کرے گا؟ اللہ کے احکامات کے مطابق حکم دے گا، اور اللہ کے احکامات کے مطابق حکم نہ دینے والے کے لیے کیا ہوگا؟ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا اللہ کا وہ کافر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی مسئلے میں حق اختیار کرنے کی تلقین دی اور سب کی دیت کو برابر قرار دیا کہ سب جب ایک جیسے لوگ ہیں اگر دیت لیں گے، دیت کہتے کسے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم قتل کے بدلے قتل نہیں کرتے ہیں، چاہتے ہی ہمیں پیسہ دے دے، تو اسی کو دیت کہا جاتا ہے۔ تو آج سسن نے کیا فیصلہ کیا؟ سب میں برابر کی دیت رکھ دی کہ اگر 50 وسق یہ لیں گے تو تم بھی 50 وسق دو گے، اگر یہ 100 وسق دیں گے تو دوسری جماعت بھی 100 وسق دے گی، برابر کا فدیہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ فیصلہ ہو گیا، اور اب اگر اس کی کسی نے اس فیصلے کو نہ مانا تو وہ کون ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اگلی آیات میں آتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور لکھ دیا ہے ہم نے ان کے اوپر کہ جان کے بدلے جان ہی لینی ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ کا ہی نقصان کرنا ہے، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک کا ہی نقصان کیا جائے گا، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان کا، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت کا، والجروح قصاص، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون،
اور جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے سو وہی لوگ، اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ظالم ہے. یعنی یہاں پہ یہودیوں کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے جان کو قتل کیا تو جان کے بدلے جان. یعنی آپ کو کسی نے ایک تھپڑ لگایا تو آپ کتنے لگا سکتے ہیں؟ ایک ہی. آپ دو نہیں لگائیں گے. اگر آپ دو لگائیں گے تو آپ نے زیادتی کی، اگلا بندہ دوبارہ آپ کو تھپڑ لگا سکتا ہے. یہاں پر اس آیت کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے جتنا نقصان تمہارا ہوا ہے تم بھی اس کا اتنا ہی نقصان کرو گے. اس نے اگر تمہارا دانت توڑا ہے تو تم دانت ہی توڑو گے. اس نے اگر تمہارے کان پہ تھپڑ لگایا تو تم کان پہ ہی تھپڑ لگاؤ گے. اس نے تمہارے ناک کے اوپر کچھ لگایا تو تم ناک کے بدلے ناک کا ہی تھپڑ معاملہ کرو گے. یعنی بس یہاں سے پتہ چل گیا کہ جس کا جو نقصان ہوگا اسی کا بدلہ اسی حساب سے لیا جائے گا. لیکن ان تمام بدلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ہے کہ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے. یعنی آپ نے مجھے تھپڑ لگا دیا ہے اور میں کہتی ہوں نہیں میں تمہیں تھپڑ نہیں لگاتی، میں کیا کر رہی ہوں؟ معاف کر رہی ہوں. قصاص کا بدلہ نہیں لے رہی نا، میں آپ کو آپ کے تھپڑ کا جواب نہیں دے رہی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس کا کیا کیا ہے؟ آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. اور اگر میں کہتی ہوں میں تھپڑ نہیں لگاتی اس کو، تھپڑ کے بدلے یہ مجھے 100 روپیہ دے، قصاص کا بدلہ لے رہی ہوں نا. بدلے میں یہ کیا ہے؟ پیسہ کیا ہے؟ آٹومیٹکلی وہ 100 روپیہ دے گی تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ اس تھپڑ کا کفارہ ہو جائے گا. یہی دیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کیا ہے کہ جو وہ قصاص کا بدلے میں چیز دیں گے وہی اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا سو اس کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا. تو یہاں پر ایک واقعہ ہے جس کے اندر یہ ملتا ہے والجروح قصاص کے متعلق کہ زخموں کا بدلہ برابر ہے زخموں کے. یعنی کسی نے آپ کو زخم پہنچایا ہے تو آپ بھی اس کو وہیں پر اسی جگہ پر اتنا ہی زخم پہنچائیں گے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کے گھٹنے پر ایک سینگ مار کر زخم کر دیا. سینگ، بکری کا سینگ لیتا نا، اس کے ساتھ اس کے گھٹنے پر زخم کر دیا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے قصاص دلا دیجئے، یعنی مجھے بدلہ دلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص لینے میں جلدی نہ کرو. یعنی جو تمہیں اس نے زخم پہنچایا ہے، اب تھپڑ کا تو جواب تھپڑ کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر زخم لگا ہے تو زخم کا جواب کیسے دینا ہے؟ اس حدیث سے آپ دیکھیں کہ زخم کا بدلہ زخم کے برابر ہے. اب اللہ کے نبی اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ زخم کا قصاص جلدی نہ لو. کیوں نہ لو؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ زخم کو صاف ہونے میں، کلیئر ہونے میں یا اس کے مکمل صحت یاب ہونے تک اس کا انتظار کیا جائے. کیونکہ بعض کا زخم تھوڑا سا لگتا ہے، اس کی کیفیت بعد میں ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ اس زخم کی وجہ سے کئی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اب ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اسے منع کیا تھا تو کس وجہ سے منع کیا تھا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ تمہارا زخم صاف ہو جائے، مندمل ہو جائے، یعنی کلیئر ہو جائے، تب تک تم اس سے بدلہ نہ لو. مگر اس نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مجھے قصاص دلا دیجیے. یعنی اس نے صبر نہ کیا، اپنے زخم کو صاف ہونے تک کا انتظار نہ کیا، چنانچہ آپ نے اسے قصاص دلا دیا. کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول میں تو لنگڑا ہو گیا. یعنی سین کو جو اس نے مارا تھا اس کے مارنے کی وجہ سے جو زخم اس کا خراب ہو گیا. بعض کا زخم خراب ہو جاتے ہیں نا، اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ میں بڑے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل. کوئی کہتا ہے ٹانگ کاٹنی پڑے گی، زخم اتنا خراب ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے اس حصے کو کاٹنا پڑے گا. اب اس کا معاملہ کیا ہو گیا؟ اس نے فوراً قصاص کا بدلہ لینے کا کوشش کی. اللہ کے نبی نے منع کیا، لیکن پھر وہ آ کر دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے قصاص دلا دیا. اب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آ کر کیا کہتا ہے اللہ کے نبی میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے میری نافرمانی کی. اب اللہ کے نبی کی نافرمانی کی صورت میں دیکھیں عذاب بھی سزا بھی اسے خود ہی مل گئی. نافرمانی نہ کرتا، اللہ کے نبی کی بات مان لیتا تو فائدہ اس کے لیے تھا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہے اس میں ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دور کر دیا، یعنی تم نے میری نافرمانی کی تو اللہ نے تمہیں دور کر دیا. اب تمہارا لنگڑا پن رائے جائے گا. یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم دوبارہ اس کو لنگڑا کر دو، کیونکہ اس وقت اس نے زخم پہنچایا تھا، تمہیں میں نے منع کیا تھا. اگر یہ تمہارا لنگڑا پن ظاہر ہو جاتا تو تم بھی اس کو اسی طرح کا زخم دیتے کہ وہ بھی لنگڑا ہو جاتا.
لیکن تم نے سین کا زخم کی وجہ سے فوراً بدلہ لیا، اسے زخم دیا، اس کا زخم صاف ہو گیا اور تمہارا صاف نہیں ہوا، تو تم نے تو بدلہ لے لیا ہے، اب یہ تمہارا لنگڑا پن کا کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس وقت تک زخم کا قصاص نہ لے لیا جائے جب تک زخمی شخص تندرست نہ ہو جائے۔ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ سارے واضح ہو گئے، لیکن زخم کا بدلہ کب ہوگا؟ جب تک زخم صاف نہ ہو جائے، جب تک زخمی شخص تندرست نہ ہو جائے، تب تک زخم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی آیت کے اندر معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں نے بھی آپ کو کہا آپ نے تھپڑ لگایا، میں نے نہیں لگایا، میں نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ اب میں نے جو معاف کیا تو اس کا بدلہ مجھے کیا مل رہا ہے؟ میرے کئی ایسے گناہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، میں نے معافی نہیں مانگی، لیکن اس کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی معاف کر دیا۔ جو شخص کسی شخص پر رحم کرتا ہے اس پر اللہ کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے۔ جو شخص کسی کے معاف کرے گا تو اللہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادہ بن صامت نے فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے جسم پر کوئی حصہ زخمی کر دیا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے اسے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، یعنی جتنی کیفیت اس کی معاف کرنے کی ہوگی اتنی کیفیت میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ معاف کرنا زیادہ بہتر ہے بدلہ لینے سے۔ بدلہ لے کر کیا ہوگا؟ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، نہ صرف، اور تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر معاف کر دیں گے تو آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ کے لیے بہتر کیا ہے؟ آپ دیکھیں، گناہوں کا کفارہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اگر اللہ نہ چاہے معاف نہ کرے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ جہنم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال زیادہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس حدیث میں 4 پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مال زیادہ ہو، آپ کے پیسے یہ پڑے ہوئے ہیں یہ زیادہ ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ صدقہ۔ آپ جیسے ہی صدقہ کریں گے آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، لوگوں میں آپ کا مقام بن جاتا ہے۔ دیکھو فلاں ٹائم میں نے اس کا نقصان کیا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت، آپ کی ویلیو بن جاتی ہے۔ کپڑے سے آپ کی ویلیو نہیں بنے گی، میک اپ سے آپ کی ویلیو نہیں بنے گی۔ ہم جو میک اپ کر کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو فنکشنوں کے اوپر تیار ہو کر لیتے ہیں کہ کوئی ہماری ویلیو بن جائے، اللہ کہہ رہا ہے ویلیو کب بنے گی؟ جب تم کسی کو معاف کرو گے۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ میں یوں ہوں، میں بڑی ہوں، میں چھوٹی کو کیوں معاف کروں، میں یوں ہوں، میں کیوں ایسا کروں، غلطی اس کی ہے میں کیوں ایسا کروں، یہ عاجزی نہیں ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ ادنا سی بندی ہوں، اور میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے جب یہ معاملہ کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور کچھ چاہیے؟ اللہ جب بلند کر دیتا ہے تو اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ بلند بھی کر رہا ہے، اللہ عزت میں بھی اضافہ کر رہا ہے، اللہ مال میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ اگر ہمیں چاہیے تو ہم انشاءاللہ یہ کام کریں جو حدیث میں ہمیں 3 کام بتائے گئے ہیں۔ یہ 3 ہیں جن کو ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ کون کون سے ہیں ذرا رپیٹ کریں۔ مال کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہاں جی، عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں، ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ معاف کر دیں۔ اور اگر اللہ کے ہاں اپنا درجہ بلند کروانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ عاجزی۔ کیا کریں؟ عاجزی۔ عاجزی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ ادنا سی بندی ہوں۔ تو یہ تینوں کام آپ نے انشاءاللہ کرنے ہیں۔ دیکھیے گا اس کی ویلیو آپ کو کتنی زیادہ اچھی ملے گی۔ تو انشاءاللہ یہ تینوں کام ہم نے کرنے ہیں۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہم من التوراۃ، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔
وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ تورات کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ میں نے تورات دی جس میں کیا تھی؟ ہدایت اور روشنی۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا ہے کہ قرآن میں نے دیا جس میں کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ اب انجیل کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے انجیل دی، اس میں بھی کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ آپ کو ہدایت اور روشنی کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ تورات کو ماننے والوں کو پہلے جب ابھی تک قرآن نہیں آیا تھا ان کو ہدایت اور روشنی کہاں سے ملنی تھی؟ تورات سے۔ انجیل والوں کو کہاں سے ملنی تھی؟ انجیل سے۔ لیکن جب قرآن آ گیا ہے تو تب تورات اور انجیل میں بھی ہدایت اور روشنی نہیں رہ گئی، اب ہدایت اور روشنی کس میں ہے؟ صرف قرآن کے اندر۔ یہودیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کئی پیغمبر بھیجے۔ بعض روایات میں آتا ہے سینکڑوں پیغمبر بھیجے، لیکن کتاب کوئی بھی نہ بھیجی سوائے تورات کے۔ سارے پیغمبروں نے کس کو نافذ کیا؟ تورات کے احکامات کو نافذ کیا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب تک انجیل نہیں دی گئی تھی تب تک وہ تورات کے ہی احکامات پر عمل کرتے رہے۔ جب انجیل دی گئی تو انجیل میں کیا تھا؟ انجیل میں بھی اکثر تورات کے احکامات تھے، اور وہ جو تورات کے احکاماتوں کو یہودیوں نے منسوخ کر دیا تھا، انہیں مٹا دیا تھا، صفحے نکال کر ان کی جگہ پر اپنی من مرضی کے صفحے ایڈ کر دیے تھے، اللہ نے انجیل میں اسی کی تبدیلی کر کے اور وہی کتاب حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ اب اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ کتاب جو انجیل ہے کس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے؟ آگے دیکھیں لفظ ہے تورات۔ تورات کی تصدیق کرتی ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اب اس میں کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ کس چیز میں؟ انجیل کی بات ہو رہی ہے۔ انجیل میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، تب تک جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ جب قرآن آ گیا تو یہ ساری باتیں پھر منسوخ ہو جاتی ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ دیکھیں انجیل والوں کو سے مراد کیا ہے کہ جن کے اوپر انجیل نازل کی گئی ہے، اب ان کو چاہیے کہ وہ کس کے مطابق فیصلہ کریں؟ تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب وہ کس کے مطابق کریں گے؟ انجیل کے مطابق۔ اب جب ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو کیا میں انجیل کے مطابق فیصلہ کروں گی یا قرآن کے مطابق؟ قرآن کے مطابق۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اللہ کے طرف سے جو اتارا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی معاملے میں انشاءاللہ العزیز فیصلہ کہاں سے لینا ہے؟ کتاب اللہ سے فیصلہ لینا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اپنی مرضی سے کیا، نہیں اس نے ایک لگایا میں دو لگاؤں گی، یہ میری مرضی ہے نا، اس نے آنکھ میں مارا ہے میں اس کا آنکھ بھی پھوڑوں گی، اس کی کان کو بھی لگاؤں گی، یہ میں نے کیا کیا؟ اپنی مرضی کی ہے، قرآن مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ پھر جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ گناہ گار، نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ ایسے لوگوں کو پیچھے اللہ نے ظالم بھی کہا ہے، کافر بھی کہا ہے، اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے گناہ گار اور نافرمان ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔